أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پیر صاحب پگاڑا جو پاکستان کے ایک بزرگ سیاستدان ہیں، انہیں خدا تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہوا ہے، جیسا ملکہ اور کسی پاکستانی سیاستدان میں نے نہیں دیکھا. مزاح کی زبان میں اور لطیف مزاح میں لپیٹ کر وہ بعض دفعہ ایسی ٹھوس حقیقتیں بیان کر دیتے ہیں جو اگر ظاہری کھلے کھلے لفظوں میں بیان کی جائیں تو ویسا اثر پیدا نہیں کر سکتی، اور ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو وہ بعض حالات میں کھلم کھلا کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوں، مگر اس اشاروں کی اس زبان میں جو خاص طور پر مزاح میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے معافی و ضمیر کو ادا کرنے کی خاص قدرت رکھتے ہیں. پیچھے کچھ عرصہ ہوا، کسی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ مشرقی پاکستان جو پہلے ہوا کرتا تھا، وہاں کے ان مسائل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجھ سے مشرق کی باتیں کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا تو قبلہ مغرب کی طرف ہے اور مغرب ہی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس لیے مغرب کی باتیں پوچھو. کیسی لطیف بات ہے اور کتنی گہری ہے. تو مزاح کے پردے میں لپٹی ہوئی، لیکن ایک انتہائی دردناک حقیقت ہے جو روز بروز کھل کر ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ قومیں جو قبلہ یعنی بیت اللہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں، ان کا ظاہری قبلہ تو بہرحال مغربی کی طرف ہوگا، لیکن پیر صاحب کی مراد یہ نہیں تھی، بلکہ یہ مراد تھی کہ ظاہری قبلہ مغرب کی طرف ہے اور باطنی قبلہ کسی اور طرف ہے. مگر حیرت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے محافظین پر کہ جو بیت اللہ میں رہتے ہوئے بھی مغرب کو سجدہ کرتے ہیں. آج عالمی مسائل سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سب سے اہم ضرورت قبلہ سیدھا کرنے کی ہے. جب تک ہمارا قبلہ سیدھا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان قوم دو ایسے حصوں میں بٹی ہوئی تھی کہ ایک کا قبلہ مشرق کی طرف ہو چکا تھا اور ایک کا مغرب کی طرف، اور دونوں میں سے کسی کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں تھا. وہ اپنے تمام مسائل میں یا مغربی قوموں کی طرف دیکھتے تھے یا مشرقی طاقتوں کی طرف.
جو सियासी तब्दीलियाँ रूस में और रूस और अमेरिका के ताल्लुक़ात में पैदा हुई हैं, उनके नतीजे में अब एक क़िबला तबाह हो चुका है और एक ही क़िबला बाकी रह गया है इनके लिए। लेकिन जो हकीकी क़िबला कभी तबाह नहीं हो सकता, जो दायमी है और हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए निजात का ज़रिया बनाया गया, उस क़िबले की तरफ रुख नहीं करते। बस सबसे अहम ज़रूरत आज के दौर में क़िबला दुरुस्त करने की है। ये इंतहाई दर्दनाक हालात जो आलम इस्लाम पर इस वक्त मुसीबतें बनकर उतर रहे हैं, इससे कई किस्म के रद्द अमल पैदा हो रहे हैं और मुख्तसरन मैं उनसे मुतल्लिक जमात के सामने वजाहत करता हूँ और फिर जमात को नसीहत करूँगा कि उनको इस्लामी तालीम की रूह से क्या रद्द अमल दिखाना चाहिए। एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब की इमामत में, यानी मुसलमान ममालिक का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब की इमामत में कुल्लियतन मगरिब पर अपना इन्हिसार कर बैठा है और इस बात में कोई भी आर नहीं और कोई मुज़ाक़ा नहीं समझा जाता कि आलम इस्लाम फटता जा रहा है और दिन ब दिन ये रखने ज़्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। इराक़ ने जो कुछ भी किया, जैसा कि आप खुतबों में पहले सुन चुके हैं, जमात अहमदिया ने कभी भी इराक़ के कुवैत पर हमले की तायद नहीं की। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक तुम्हारा भाई अगर जालिम भी हो तो उसकी इस तरह मदद करो कि उसके हाथ जुल्म से रोको। चुनांचे हमने इराक़ की इस पहलू से बारहा मदद करने की कोशिश की, पैगामात भिजवाए गए, हर तरह से खुतबात में भी ये मज़ामीन बयान किए कि दो बातें ऐसी हैं जो आपको जुल्म में शरीक कर देती हैं और अल्लाह ताला से अगर आप मदद चाहते हैं तो जुल्म से हाथ खींचना होगा। पहली बात ये कि कुवैत से आपको अपनी फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए और आलमी बरादरी के सामने नहीं बल्कि मुसलमान बरादरी के सामने कुवैत के साथ अपना मामला तय करने के लिए पेश करें और उस अमन के साथ और समझौते के साथ आपके इख्तलाफात तय हों। यही कुरानी तालीम है और इसी तालीम के मुताबिक हमने बगदाद को नसीहत की। दूसरी बात उनके सामने ये पेश की गई कि बाहर के मुल्कों के नुमाइंदे जो आपके मुल्क में मुख्तलिफ़ ख़िदमात पर मामूर थे और इसी तरह मुख्तलिफ़ सफारतकार, वो खुदा ताला की तरफ से आपके पास अमानत हैं और इस अमानत में आपने ख़यानत नहीं करनी। चुनांचे अल्लाह ताला का ये एहसान है कि खा ये नसीहत उन तक पहुँची हो या ना पहुँची हो, आज ख़ुद उन्होंने एक माकूल फ़ैसला किया और मबनी बर इंसाफ फ़ैसला किया और अपने पहले मौक़िफ़ को तब्दील करके इस मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ पर आ गए कि हमें किसी ह्यूमन शील्ड की ज़रूरत नहीं है। जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं वो जहाँ चाहें जब चाहें वापस जा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके अखबारी नुमाइंदगान को भी उन्होंने ऐसी गैर मामूली सहूलतें दिए रखी हैं आज तक कि जिनके मुतल्लिक मगरिब में ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि जब ये अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग में इस तरह मसरूफ़ हों तो इतनी आज़ादी के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों को हालात का जायज़ा लेने और ख़बरें बाहर भिजवाने का मौका दें। तो एक पहलू से तो वो जुल्म से बाज आ गए, लेकिन कुवैत के मसले पर अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या हिकमतें थीं, क्या मजबूरियां थीं। उन्होंने अपना कदम वापस लेने से इनकार कर दिया और इस इनकार पर मुसिर रहे। उसके नतीजे में जो खौफनाक जंग इस वक्त वहाँ लड़ी जा रही है वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक तरफ़ा है। वो तमाम ताकतें जो इकट्ठी हो गई हैं बगदाद के ख़िलाफ़,
उनमें मुसलमानों का हिस्सा डाला गया है ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये कोई इस्लाम और गैर इस्लाम की जंग नहीं, बल्कि एक जालिम के ख़िलाफ़ मुसलमान ममालिक की मदद के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं। उस कुर्बानी की हैसियत क्या है ये तो सब दुनिया जानती है। अमर वाक़या ये है कि वो कुर्बानी इस नौयत की है कि गैर मामूली फ़वाइद मगरिब को पहुँच रहे हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो रेडियो और टेलीविज़न पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस प्रोपेगेंडे के पस पर्दा बहुत से अमूर हैं जो वाक़यात हैं, और उनको समझे बगैर आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इस खौफनाक जंग के नतीजे में कौन सी ताकत फ़ायदे उठाएगी और कौन सी ताकत नुकसान उठाएगी। जहाँ तक इराक़ का ताल्लुक़ है, वो आप जानते हैं कि नुकसान ही नुकसान है और बहुत ही दर्दनाक हालात हैं। इराक़ को मैंने ये भी खुतबात में खुल्म खुला मशवरा दिया था कि तुम्हें लाजिम था कि इंतज़ार करते। खुदा ताला ने एक ताकत अता की, उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए अभी खुला वक्त दरकार था। इसलिए जो भी फ़ैसले किए गए हैं कच्चे हैं, बेवक्त हैं और नामुनासिब हैं। इसलिए इस वक्त इस जुल्म से अपना हाथ उठा लो और तरक्की करो। जलसा सालाना पर मैंने आलम इस्लाम को ये तवज्जो दिलाई थी कि ये दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें एक सलाहुद्दीन अता कर दे। कुछ अर्सा हुआ जब मैंने बगदाद के हालात देखने के लिए टेलीविज़न चलाया तो उसमें एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा था जिसमें बाज़ मुसलमान उलमा बड़े जोश के साथ सदर सद्दाम साहब को सलाहुद्दीन करार दे रहे थे, लेकिन जज्बात के नतीजे में, अंधी वाबस्तगी के नतीजे में सलाहुद्दीन पैदा नहीं हुआ करते। सलाहुद्दीन से मुराद मेरी ये नहीं थी कि एक जज्बाती बुत खड़ा कर दिया जाए और उसका नाम सलाहुद्दीन रख दिया जाए। सलाहुद्दीन बनने के लिए बहुत सी सलाहियतों की ज़रूरत है और उन सलाहियतों के अलावा लंबे सब्र की ज़रूरत है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबसे पहले आलम इस्लाम को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई अरब रियासतों को यकजा करने और एक मरकज़ी हुकूमत बनाने पर सर्फ कर दी उम्र का बड़ा हिस्सा सर्फ कर दिया। और जब वो पूरी तरह घर के हालात से मुतमईन हो गए तब उन्होंने फ़लस्तीन के दिफा के लिए तमाम आलम की ताकतों को चैलेंज किया। और दुनिया जानती है कि जिस तरह आज मगरबी ताकतें बगदाद के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई हैं, उसी तरह उस ज़माने में बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत और जज्बे के साथ, इस रूह के साथ कि गोया ये मजहबी जंग है, इस रूह ने उनके अंदर एक दीवानगी की कैफियत भी पैदा कर दी थी। बस ज़्यादा शिद्दत और जज्बे और दीवानगी के साथ सलाहुद्दीन की ताकत को तोड़ने के लिए मगरिब ने बार बार कोशिशें की, और बावजूद इसके कि वो निस्बतन कमज़ोर था, बावजूद इसके कि वो कोई गैर मामूली हरबी सलाहियतें यानी जंगी सलाहियतें नहीं रखता था, उसके बावजूद हर बार अल्लाह ताला उसको फ़तह पर फ़तह अता करता चला गया। उसमें बाज़ और सिफ़ात भी थीं। वो एक बहुत नेक और मुतवक्किल इंसान था। वो एक ऐसा शख्स है जिसके मुतल्लिक यूरोप के शदीद तरीन मुआनिद भी हर्फ नहीं रख सके कि इसने ये जुल्म किया और ये बदअखलाकी की। चुनांचे वो मुहक्किकीन जिन्होंने बहुत तलाश किया, उनमें से बाज़ ने यह एतराफ़ किया कि सलाहुद्दीन के मुतल्लिक़ हमने हर तरह से खोज लगाया कि कोई एक बात इसके मुतल्लिक़ ऐसी बयान कर सकें कि जिसने बुनियादी तौर पर इंसानियत की नाकदरी की हो, इंसानी कदरों को ठुकराया हो, जुल्म और सफाकी से काम लिया हो, बदअखलाकी से काम लिया हो।
मगर ऐसी कोई मिसाल इसकी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दी। एक ही मिसाल उनके सामने आई और यही मुसन्निफ़ लिखता है कि इस मिसाल में भी जिसको मगरिब ने उछाला दरअसल कोई हकीकत नहीं है। वो मिसाल ये थी कि वो यूरोपियन शहज़ादा जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को उखेड़ने के लिए इस नीयत के साथ मदीने की तरफ रवाना हुआ था और बहुत करीब पहुंच चुका था और उसके इरादे बहुत बद थे, उसको सलाहुद्दीन ने बिलाखिर पकड़कर और उसकी मुहिम को नाकाम और नामुराद किया। और जब वो शहज़ादा पेश हुआ है सलाहुद्दीन के सामने तो उस वक्त उसका प्यास से बुरा हाल था। एक शरबत का गिलास वहाँ पड़ा हुआ था, उसने वो गिलास उठाया और पीने लगा था कि सलाहुद्दीन ने तलवार की एक ज़रब से वो गिलास तोड़ दिया, क्योंकि सलाहुद्दीन ने ज़्यादा हिकमत अमली के साथ एक ज़्यादा ताकतवर फ़ौज को शिकस्त दी थी और उनको सहरा में आगे पीछे करके ऐसे इक़दाम पर मजबूर कर दिया जिसके नतीजे में वो पानी से महरूम रह गए। और सलाहुद्दीन की ये जंग तलवार की ताकत से नहीं बल्कि आला हिकमत अमली के नतीजे में जीती गई थी। बस वो प्यास से तड़पता हुआ वहाँ पहुँचा और उस वक्त उस गिलास के उस पानी शरबत के गिलास से इसको महरूम कर दिया गया। ये मुहक्किकीन ने एक दाग निकाला, ये दाग सलाहुद्दीन के चेहरे पर है, इसके सिवा हम कुछ तलाश नहीं कर सके। ये मौरख जिसकी किताब मैंने पढ़ी थी एक लंबा अरसा, मुझे याद भी नहीं नाम, लंबा अरसा पहले पढ़ी गई थी, वो ये लिखता है कि वो जो एतराज़ करने वाले हैं वो अरब मिजाज को नहीं समझते और अरब आला अखलाकी रिवायात को नहीं समझते। अरब आला अखलाकी रिवायात में से एक ये है कि मेहमान को जो तुम्हारा घर का पानी पी चुका हो या तुम्हारे घर का खाना चख चुका हो उसको कत्ल नहीं करना, चाहे उसने कैसे ही भयानक जुर्म किया हो। और इसका जुर्म इतना भयानक था, यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार की तौहीन, कि सलाहुद्दीन जैसा आशिक़ रसूल किसी कीमत पर इसको माफ़ नहीं कर सकता था। बस उसके नज़दीक ये बद अखलाकी थी कि ये उसकी मेज़ से पानी पी लेता और फिर उसको वो कत्ल करता, ना कि ये बद अखलाकी कि मरने से पहले 1-2 सेकंड और उसको प्यास में तड़पता रहने देता। सलाहुद्दीन एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थी जो इस्लामी अखलाक का एक अजीमुशान मुज़ाहरा था। ऐसा हैरत अंगेज़ मुज़ाहरा था कि बाज़ मग़रिबी मौरख़ीन ने उसको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सानी कहना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में जो सलाहियतें और जो रूहानियत, जो आला अखलाक मौजूद थे, वो सैकड़ों साल के बाद सलाहुद्दीन की सूरत में अरब दुनिया में दोबारा ज़ाहिर हुए। बस सलाहुद्दीन महज जज्बात से नहीं बना करते, सलाहुद्दीन नाम बहुत सी सलाहियतों का तकाज़ा करता है। बस बाज़ अहमदी भी शायद ये प्रोग्राम देख कर जज्बाती तौर पर हिजान पकड़ चुके हों, वो कह रहे हों देखो जी उधर दुआ करवाई, उधर सलाहुद्दीन अता हो गया। ये बच्चेगाना बातें हैं। आपकी सोच पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि आप तमाम दुनिया की रहनुमाई के लिए पैदा किए गए हैं। मैं आपको आपका ये मुकाम याद दिलाता हूँ। आप किसी एक कौम और किसी एक मज़हब की रहनुमाई के लिए नहीं, बल्कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से आपने सियादत की क़ुव्वत हासिल की है, सियादत की सलाहियतें हासिल की हैं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया की सियादत के लिए पैदा फरमाए गए थे और तमाम दुनिया को सही मशवरे देने के लिए पैदा किए गए थे। ऐसी पुख्तगी इंसानी अक़ल में कभी वाक़या नहीं हुई जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ल की पुख्तगी अता फरमाई गई थी।
آپ کا دل بھی کامل تھا، آپ کی عقل بھی کامل تھی، اور دل کے جذبات کو عقل میں ناجائز دخل دینے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل جو انتہائی دردناک حالات گزر رہے ہیں، ان میں بعض لوگوں کے لیے تو یہ ایک ایسا ہی تماشا ہے جیسے کبھی کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میچوں کے دوران بچے بھی اور بڑے بھی دن رات بیٹھے ٹیلی ویژن کے ارد گرد، دن رات تو نہیں یعنی دن کے حصے میں بیٹھے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کرکٹ کا تماشا نہیں ہے، بہت ہی خوفناک اذیت ناک جنگ ہے۔ کارپیٹ بامبنگ کا آپ نے بار بار نام سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک علاقے کو مکمل طور پر اس طرح ملیامیٹ کر دیا جائے کہ کسی چیز کا کوئی نشان وہاں باقی نہ رہے، اور ایک بم کے گڑے کا تعلق دوسرے بم کے گڑے کے کنارے کے ساتھ ملتا چلا جائے۔ ایسی بمبارڈمنٹ عراق پر کی جا رہی ہے کہ پہلی رات میں ہی ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے زیادہ طاقت کے بم وہاں گرائے جا چکے تھے، اور اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ان حالات میں جب تمام عالم اسلام کا دل درد سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس عالم اسلام کا جس کو اسلام سے محبت ہے، جس کو انسانیت سے محبت ہے، جس کو بنی نوع انسان کے امن سے محبت ہے، جو انسانی قدروں کی بلندی چاہتا ہے اور کسی ایک قوم کی عصبیتی فتح کے نتیجے میں وہ خوش نہیں ہو سکتا، اس عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس عالم اسلام پر انتہائی درد کی کیفیت آ رہی ہے، دن رات دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ صدر صدام کے ہر فیصلے پر صاد کر رہے ہیں، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں۔ صدر صدام نے جو یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل پر وہ اسکڈ میزائلز پھینکیں، اس کے نتیجے میں نقصان تو اتنا معمولی ہوا ہے کہ ایک معمولی بس کے حادثے میں بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ جو ٹیررسٹ آئرلینڈ سے آ کر یہاں بم کے دھماکے کرتے ہیں، ان کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تمام دنیا اسرائیل پر اس حملے کے نتیجے میں اپول ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ہیں پرائم منسٹر آف برٹن کے کہ ہم اپول ہو گئے ہیں، ہم اس قدر حیرت سکتے میں پڑ گئے ہیں، اور اس قدر خوفناک تعجب انگیز تکلیف پہنچی ہے کہ لفظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمدردیاں ہیں عالمی قوتوں کی اسرائیل کے ساتھ۔ ایسے موقع پر ایک ایسا قدم اٹھانا جس کے نتیجے میں عراقیوں کے لیے اور زیادہ تکلیف ہو، اور اگر عراقیوں کو تکلیف پہنچے گی تو چونکہ اکثر مسلمان ہیں اور اکثر عراقی جنگ کے فیصلوں میں ذمہ دار اور شریک نہیں ہیں، اس لیے دنیا کے ہر شریف انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس تکلیف میں حصہ دار ہونا چاہیے۔ بس جو تکلیف نہتے غریب شہریوں کو پہنچ رہی ہے، جو پہلے ہی فاقوں کا شکار ہیں، اس پر ان پر ظالمانہ بمباریاں ہو رہی ہیں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا شدید نقصان اب تک پہنچ چکا ہے۔ ان پر تو کوئی اپول نہیں ہو رہا، لیکن اس واقعہ پر اپول ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے جب جوابی کارروائی کی تو جو مظالم اب تک ہو چکے ہیں عراقیوں پر، اس سے کئی گنا زیادہ مظالم ہوں گے۔ پس دراصل اس اپول کے لفظ کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ اور دوسرا ان ایسے خطرات ہیں جو خود غرضانہ خطرات ہیں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی اور عالم اسلام پھٹ گیا، اور یعنی مزید پھٹا تو پہلے ہوا ہے، مزید پھٹ گیا، اور کچھ مسلمان ممالک نے عراق کی تائید شروع کر دی، تو ہمارے لیے اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو بہرحال جو اقدامات ایسے ہیں جن کے نتیجے میں مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے،
دنیا میں کوئی بھی انسانیت اور اسلام کا سچا ہمدرد ان اقدامات پر خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر صدر صدام کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں اہل عراق کو دردناک سزائیں دی گئیں تو اس پر خوش ہونا مسلمان تو کیا ایک معمولی ادنا انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ لیکن ساتھ ہی جب آپ ٹیلی ویژن پر وہ تصویریں دیکھتے ہیں جن میں بیکار بیٹھے ہوئے امیر تجوریاں بھری ہوئی تجوریوں کے مالک کویتی اور سعودی بیٹھے ہوئے کانوں کے ساتھ ریڈیو لگائے ہوئے عراق کی تباہی کی خبروں پر قہقہے لگاتے ہیں اور ایسے مزے اڑا رہے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ جب ان تصویروں کو آپ دیکھتے ہیں تو دل بیان نہیں کر سکتا انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ایسے انسان بھی ہیں جو اسلام کے نام پر ساری دنیا میں اپنے تقویٰ کے ڈنڈورے پیٹتے رہے ہیں اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہم اسلام کے صف اول کے سپاہی ہیں، ہم وہ ہیں جن کے سپرد خانہ کعبہ کی چابیاں کی گئی ہیں، جن کے سپرد مقامات مقدسہ کی حفاظت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم وہ ہیں جنہیں عالم اسلام میں خدا تعالیٰ نے عظیم سعادتیں بخشی ہیں۔ یہ دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے، اور انسانی قدروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نیکسٹ ڈور یعنی ساتھ کے ہمسایہ مسلمان ملک پر اس قدر خوفناک مظالم توڑے جا رہے ہیں کہ ان کے جب حالات جنگ کے بعد سامنے آئیں گے تو مدتوں تاریخ ان کے ذکر پر روئے گی۔ ہلاکو خان کی باتیں تو قصہ ہو چکی ہیں، وہ پرانی باتیں ہیں۔ ہلاکو خان کو تو جنگ عظیم کی ہلاکت نے خواب بنا دیا تھا، اور اب یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ جنگ عظیم میں جو کچھ ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ویتنام میں جو بمباری ہوئی ہے اس کی باتیں چھوڑ دو، اب جو ہم بمباری کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال بنی نوع انسان کی فوجی طاقت کے مظاہرے میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ان باتوں کو دیکھ کر کہکہے لگانا اور ہنسنا اور جہالت کے ساتھ ایسی طرز اختیار کرنا کہ جو کسی شریف انسان کو زیب نہیں دیتی، ایسی گھٹیا حرکتیں، ایسے گھٹیا انداز میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی دولتوں کا مالک بنایا گیا ہے، اور یہ ان کا وقار ہے اور یہ ان کی عقل اور سمجھ بوجھ ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ استغفار کریں، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ توبہ کریں، خدا تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوں، خدا تعالیٰ کی چوکھٹ پر سجدے کریں اور اس سے دعا مانگیں کہ اے خدا ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ مجبور ہو گئے ہیں، اگر وہ مجبور ہی ہیں، اے خدا ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نیست و نابود کر دیں، اور صدقات کریں، اس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی ہمدردی کا اظہار کریں، اس دولت کا صحیح استعمال کریں جس دولت کا ان کو امین بنایا گیا ہے۔ یہ کرنے کی بجائے یہ صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب کلیتاً عراق کی طاقت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے اور پھر فاخرانہ انداز میں یہ واپس اپنے چھوٹے سے ملک کویت میں داخل ہوں، اور پھر مغربی طاقتیں دوبارہ آ کر ان کے ملک کو پھر آباد کریں، از سر نو تعمیر کریں، جبکہ عراق عملاً صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری جدوجہد کا، اس خوفناک بین الاقوامی صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ کل ہی آج صبح کے انٹرویو میں کسی نے اسرائیل کے نائب وزیر دفاع سے پوچھا کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی رد عمل دکھایا، یعنی ان اسکڈ میسائلز کے نتیجے میں جو آپ کے بعض شہروں پر گریں لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا، اگر آپ نے کوئی رد عمل دکھایا تو اس کے نتیجے میں جو عالم اسلام کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس نے کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، کیسی بے عقلی کا سوال ہے۔
مجھے تو اس سوال میں معمولی عقل کی بات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب کا احسان ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہے اور انگلستان کے ساتھ ہے اور یورپین ممالک کے ساتھ ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ کویت کا احسان ہے یا مصر کا احسان ہے؟ یہ تو سارے تمہارے ممنون احسان ہیں۔ ان کو ایک ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اسرائیل عراق کو تباہ کرے یا کوئی اور تباہ کرے۔ یہ ممالک ہیں جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ممنون احسان ہیں، تم پر کامل انحصار رکھنے والے ممالک ہیں۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ تم سے ناراض ہو سکیں۔ یہ جو جواب ہے اس میں بڑی گہری حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بات سے مجھے شدید اختلاف ہے، کہا تم نے ان پر احسان کیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مغرب نے نہ عالم اسلام پر کوئی احسان کیا ہے اس لڑائی میں حصہ لے کر، نہ ان مسلمان ممالک پر احسان کیا ہے جن کے نام پر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، بلکہ ہمیشہ کی طرح اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کی ایک بہت ہی خوفناک کوشش ہے جو اس جدید تاریخ میں ہمیشہ سے اسی طرح کار فرما رہی۔ یہ کوششیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں کہ جب بھی دنیا میں کہیں بدامنی ہو اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ ترقی یافتہ قوموں کو پہنچے۔ بس اس صورتحال کے پیش نظر اگر آپ مزید تجزیہ کریں تو آپ کو میری بات کی خوب سمجھ آ جائے گی کہ فائدے کس کے ہیں۔ یہ جو بے شمار جنگی ہتھیار اور جدید ترین جنگی ہتھیار میدان جنگ تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان پر بے انتہا خرچ آ رہا ہے۔ ارب ہاں ارب ڈالرز آپ تصور نہیں کر سکتے، یوں سمجھیں کہ دولتوں کے پہاڑ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے سنی تھی کہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اس میں سے نصف سعودی عرب ادا کرے گا، دوسرے نصف کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسرا نصف کس کس مسلمان ملک کے حصے میں آئے گا، کس کے ذمے کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے نصف کا بڑا حصہ کویت اور بحرین اور اسی طرح شیخ ڈم کی دوسری ریاستیں ادا کریں گی۔ اگر پورا نہیں تو لازماً ایک بڑا حصہ ان سے وصول کیا جائے گا۔ بس آخری واضح نقشہ اس جنگ کا یوں ابھرتا ہے کہ کسی ایسی طاقت کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو خود جنگ میں شریک ہی نہیں ہے، اور وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو آج کے ایک انٹرویو میں ایک مغربی مفکر یا سیاستدان نے کھل کر اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم جو کہتے تھے کہ عراق کو تباہ کرو، اب تمہیں سمجھ آ گئی نا کیوں کہتے تھے۔ یہ سکڈ میسائلز جو پوری طرح چل نہیں سکی، اگر یہ اسی طرح رہ جاتی اور یہ جنگ نہ ہوتی تو آخر کار ان میسائلز کو زیادہ ہولناک طاقت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ تو جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے، مقصد کے لحاظ سے اس نہایت ہی خوفناک جنگ کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہے۔ جہاں تک اقتصادی فوائد کا تعلق ہے، یہ تمام تر فائدہ مغربی ملکوں کو ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہتھیار یہاں استعمال کیے جا رہے ہیں، روس سے صلح کے نتیجے میں ان ہتھیاروں کی قیمت مٹی ہو چکی تھی، کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ اور جو زیادہ تر بل ہے وہ ان ہتھیاروں کی قیمت کے طور پر ہے۔ جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں وہ تو سارے کلیتاً ان کے مفت تیل پر ہیں، اور اگر صرف نصف بل بھی بنے تب بھی ان کی بچت کا جو مارجن ہے، یعنی بچت جتنے فیصد ان کو ہوگی وہ بھی غیر معمولی ہے۔ بس اس جنگ کا اقتصادی فائدہ کلیتاً ان مغربی طاقتوں کو حاصل ہے جو اپنے فرسودہ ہتھیار یا نئے ہتھیار
ایک ایسی جنگ میں استعمال کر رہے ہیں جس جنگ کی قیمت وہ کسی اور فریق سے وصول کر رہے ہیں۔ بس جنگ کی محنت کرنے والے مغربی لوگ جنگ میں چند نقصانات اٹھانے والے، یعنی چند جانی نقصانات اٹھانے والے مغربی لوگ، اور اس کے نتیجے میں بے شمار اقتصادی فائدہ حاصل کرنے والے بھی مغربی لوگ۔ عالم اسلام کو اس کے شدید نقصانات ہیں۔ اگر عراق کلیتاً تباہ ہو جائے تو یہی نقصان ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کے بعد 20 سال تک مسلمان روئیں گے۔ لیکن اس کو نظر انداز بھی کر دو تو اس جنگ کے بعد جو نقشہ ابھرے گا وہ نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ ایک تو یہ خطرہ فوری طور پر لاحق ہے کہ صدر صدام نے اگر ایک اور ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی کہ اسرائیل کو اس غرض سے ملوث کرنے کی کوشش کی کہ جو مسلمان ممالک مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان سے بٹ جائیں، تو اسرائیل جب اپنی انتہائی بہیمانہ انتقامی کارروائی کرے گا تو کسی مغربی طاقت نے اس کے ہاتھ نہیں روکنے، نہ ان کو اس بات کی پرواہ ہوگی، اور اس پر بھی انہی مسلمانوں کے دل دکھیں گے جو بالکل بے بس ہیں اور جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا سے شدید محبت رکھتے ہیں، جو انصاف سے محبت رکھتے ہیں، جو ہم نے عالم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں تمام عالم اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر یہ جنگ جیت جائیں گے، مگر بدامنی کے اتنے شدید خوفناک بیج بو ڈالیں گے کہ وہ جگہ جگہ اگیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر بدامنیاں پیدا ہوں گی، اور بدامنی کی آماج گاہ مسلمان ممالک بنیں گے۔ کہیں اس کے رد عمل میں مسلمان حکومتوں کا تختہ الٹانے کی کوشش کی جائے گی، کہیں اس کے نتیجے میں وہ خوفناک مولویت ابھرے گی جو جس کا قرآن سے تعلق نہیں بلکہ وسطی تاریخ سے تعلق ہے، مڈل ایجز سے تعلق ہے، اور وہ قیادت جو مذہبی جنون سے تعلق رکھتی ہو، خدا کی محبت اور رسول کی محبت اور قرآن کی محبت سے تعلق نہ رکھتی ہو، جو سیاسی نتائج کی وجہ سے ظہور پذیر ہو، وہ قیادت ہمیشہ مزید ہلاکت پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور مزید قوم کو پہلے سے بھی بدتر حال کی طرف لے جاتی ہے۔ پس بے انتہا مسائل ہیں جو اس خوفناک جنگ کے بعد ظاہر ہونے والے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے، اور امن عالم کے لیے ان میں سے ہر خطرہ ایک مزید خطرے کا پیش خیمہ بن جائے گا، کیونکہ اس قسم کے دھماکے جو مذہبی جنون کے نتیجے میں ہوں یا سیاسی احساس محرومی کے نتیجے میں ہوں، یہ دھماکے دور دور تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن کانوں تک ان کی گونج پہنچتی ہے وہ گونج کان دل کے ارتعاش میں تبدیل کیا دیا کرتے ہیں، اور وہ دل کے ارتعاش پھر دماغ تک پہنچتے ہیں اور اسکیموں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ دھماکہ خواہ کویت میں ہو، خواہ مصر میں ہو، خواہ سوڈان میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، مسلمانوں کو ہر جگہ اس کی دھمک سے ایک شدید تکلیف پہنچے گی اور ہیجان پیدا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اور کئی قسم کی تحریکیں جنم لیں گی، اور یہ دھماکہ اگر قومیت سے تعلق رکھے تو اس کے نتیجے میں قوموں میں اس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ارتعاش پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس معاملے کو وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات بدامنی کے جو موجودہ حالات ہیں، یہ ختم ہونے کے بعد بدامنی ختم نہیں ہوگی بلکہ بہت وسیع پیمانے پر جاری ہوگی۔ اور ایک اور خطرہ بھی یہ ہے کہ یہ موجودہ بدامنی ایک عالمی بدامنی میں تبدیل ہو جائے، اور وہ خوفناک عالمی جنگ لڑی جائے جس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ممالک جو اب باہر بیٹھے ایک ملک کو تباہ کر کے اس کے تماشے دیکھ رہے ہیں،
خود ان حالات میں سے گزریں جن کے نتیجے میں وہ تماشبین نہ رہیں بلکہ تماشا دکھانے والے بن جائیں۔ اس لیے حالات بہت ہی خوفناک ہیں اور خطرناک ہیں اور گہرے ہیں۔ میں جماعت احمدیہ کو یہ تلقین نہیں کرتا کہ یہ دعا کریں کہ فلاں فریق فتح مند ہو۔ میں جماعت احمدیہ کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ امن عالم کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بھی عاشق ہیں، آپ کے نام کے بھی عاشق ہیں، کیونکہ اے آقا وہ تیرا عاشق تھا، اے زمین و آسمان کے مالک، کبھی دنیا میں کوئی ایسا عاشق تیرا پیدا نہیں ہوا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس ہمیں تو آپ کے نام سے، آپ کے کام سے، آپ کی ذات سے، آپ کے سلسلے سے محبت ہے، اور آپ کو تمام بنی نوع انسان سے محبت تھی۔ آپ تمام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے تھے۔ بس ہماری آپ کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام بنی نوع انسان کے غم میں گھلیں اور ان کے لیے بہتری کے سامان کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ ہم ایک کمزور اور نہتی جماعت ہیں، ایک مظلوم جماعت ہے، لیکن ہم محمد کے نام پر تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس آقا کی قوم پر رحم فرما اور تمام بنی نوع انسان پر رحم فرما اور عالمی مصائب سے ان کو بچا لے، خواہ وہ انسانی غلطیوں کے نتیجے میں ہیں یا بعض ایسی تقدیروں کے نتیجے میں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور جو کچھ بھی ہو اس کے نتیجے میں فتح ہو تو اسلام کو فتح ہو، فتح ہو تو انسانیت کو فتح ہو۔ وہ کھوئی ہوئی اخلاقی قدریں جو مشرق سے بھی مٹ چکی ہیں اور مغرب سے بھی مٹ چکی ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں ابھریں اور دوبارہ دنیا پر غالب آئیں۔ اے خدا اس وعدے کو پورا فرما جس کا تو نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ تو نے اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس کو اور اس کے دین کو تمام بنی نوع انسان، تمام دنیا کے ادیان پر غالب کرے۔ بس ہم کسی قوم کی فتح کی دعا نہیں مانگتے، ہم سچائی کی فتح کی دعا مانگتے ہیں، ہم اسلام کی فتح کی دعا مانگتے ہیں، ہم سچ کی فتح کی دعا مانگتے ہیں، ہم انسانی قدروں کی فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ اے خدا، آج اگر ہماری دعاؤں کو تو نے نہ سنا تو اس دنیا کی نجات کا کوئی سامان نہیں ہے۔ بس ہم اپنے کامل خلوص اور کامل عزت کے ساتھ تیرے حضور سجدہ ریز ہیں اور گریہ کناں ہیں کہ ان غلاموں کی، ان محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی التجاؤں کو سن اور دنیا میں وہ پاک انقلاب برپا کر فرما جس کی خاطر تو نے ہمیں بھی قائم فرمایا ہے۔ وہ انقلاب، وہ عظیم روحانی اور عالمی انقلاب برپا فرما اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ وہ تیرے سارے وعدے سچے نکلے جو وعدے اس انقلاب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آخرین کے ذریعے دنیا میں برپا ہوگا، اور وہ آخرین ہم ہیں، ہمارے آقا تو نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے وعدوں کی لاج رکھ اور ہمارے ہاتھوں وہ روحانی انقلاب برپا کر دے، یعنی ہماری دعاؤں کے ذوفیل، جس انقلاب کے بغیر دنیا بچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عاجزانہ دعاؤں کو سنے اور ہمیں توفیق بخشے۔ اس سلسلے میں ایک اور ضروری نصیحت ہے کہ دعا کے ساتھ مصیبتوں میں صدقات کا بھی حکم ہے۔ میں نے جب عالم اسلام کے موجودہ حالات پر غور کیا تو میری توجہ ان افریقہ کے بھوکوں کی طرف مبذول ہوئی جو وسیع علاقوں میں، جو کئی ملکوں پہ پھیلے پڑے ہیں، ایبیسینیا میں بھی، صومالیہ میں بھی، سوڈان میں بھی، چاڈ میں بھی، بہت سے ممالک میں کثرت کے ساتھ انسانیت بھوک سے مر رہی ہے اور انسان کو بحیثیت انسان ان کی کوئی فکر نہیں۔ اگر کچھ فکر ہے تو اہل مغرب نے کی ہے۔ ان کے ہاں ایسے پروگرام میں نے دیکھے ہیں جن کے نتیجے میں ان بھوکوں، ننگوں، ان یتیموں، ان فاقہ کشوں، ان بیماری میں مبتلا دکھتے ہوئے پنجروں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں تاکہ بنی نوع انسان کا رحم حرکت میں آئے اور ان کی خاطر لوگ کچھ قربانیاں پیش کریں۔ لیکن وہ تیل سے دولت مند کی گئی طاقتیں جن کے پاس تیل کے نتیجے میں دولتوں کے پہاڑ اکٹھے ہو چکے ہیں،
وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے باوجود آپ کے پیغام کی روح کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے ہمسائے میں بعض غریب افریقن ملک اس طرح فاقہ کشی کا شکار ہے۔ سعودی عرب ہے یا عراق ہے یا دوسری مسلمان طاقتیں، کویت ہو یا بحرین ہو یا اور شیخ ڈم کی ریاستیں ہوں، خدا تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک ان کو بڑی بڑی دولتوں کا مالک بنائے رکھا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے باوجود اتنی خوراک ہونے کے کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ دور تو دور سوڈان اپنے نقص ساتھ کے ہمسائے جو مسلمان بھی ہیں وہ فاقوں کے شکار ہو رہے ہیں، اور ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تو امتیازی شان یہ تھی، جب آپ کی سیرت کی باتیں کی جائیں تو سب سے زیادہ خدا کی محبت کے بعد بنی نوع انسان کی محبت اور غریب کی محبت ہے جو انسان کے سامنے سیرت محمد مصطفیٰ کے روشن ہیولے کی طرح ابھرتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انسان کے ذہن میں آئے اور غریبوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی اور ان کے ساتھ تمام عمر شفقت اور رحمت کا سلوک اچانک انسان کی نظر کو خیرہ نہ کر دے۔ محمد مصطفیٰ کی روشنی میں غریب کی ہمدردی کی روشنی شامل ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کرنا، قیامت کے دن میں درویشوں میں ہوں گا، غریبوں میں ہوں گا، اور فرمایا ان کا خیال کرنا کیونکہ تمہاری رونقیں اور تمہاری دولتیں غریبوں کی وجہ سے ہیں، انہی کی محنتیں ہیں جو رنگ لاتی ہیں اور پھر وہ تمہاری دولتوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ ان سے شفقت اور محبت اور ہمدردی کا سلوک کرو۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کے ہمدرد تھے، اور آپ کے نام پر، آپ کے نام کے صدقے خدا سے دولتیں پانے کے بعد اور دولتوں کے پہاڑ حاصل کرنے کے بعد اپنے ہمسایہ ملکوں میں غربت کے اتھاہ گڑھوں کی طرف دیکھنا اور دل رحم کے جذبے سے مغلوب نہ ہو جانا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان ممالک دعا کی طرف متوجہ رہتے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کی طرف متوجہ رہتے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آج اس بڑے خوفناک ابتلا میں مبتلا نہ کیے جاتے۔ بس ہم اپنی غربت کے باوجود ہر نیکی کے میدان میں ان کے لیے نمونے دکھاتے ہیں، اس میدان میں بھی ہم نمونے دکھائیں گے۔ بس دعائیں کریں اور ان کو دعاؤں کی تلقین کریں، صدقے دیں اور ان کو صدقوں کی تلقین کریں، صبر کریں اور ان کو صبر کی تلقین کریں، کیونکہ قرآن کریم کی صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں وہی لوگ فتح یاب ہوں گے کہ جن کے متعلق فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ وہ صبر کی تلقین صبر کے ساتھ کیا کرتے تھے یا کیا کریں گے، اور رحمت کی تلقین رحمت کے ساتھ کرتے تھے۔ بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 10,000 پاؤنڈ جو ایک بہت معمولی قطرہ ہے جماعت کی طرف سے افریقہ کے بھوک سے فاقہ کش ممالک کے لیے پیش کروں، اور حسب توفیق ذاتی طور پر بھی پیش کروں گا، اور ساری جماعت بحیثیت جماعت بھی کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے۔ یعنی جماعت کے ایسے فنڈ ہوتے ہیں جن میں صدقات یا زکوٰۃ وغیرہ کی رقمیں ہوتی ہیں، کچھ تو لازماً مقامی غریبوں پر خرچ کرنی پڑتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ بچ جاتی ہیں، عفو کہلا سکتی ہیں وہ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تو اس عفو کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ان مدات میں سے بچ سکتا ہے وہ بچاؤ اور غرباء کی خدمت پر خرچ کرو، یعنی اور علاقوں والے غرباء کی خدمت پر بھی خرچ کرو۔ اور اسی طرح ذاتی طور پر اگرچہ جماعت کی دولت ساری خدا ہی کی دولت ہے اور خدا ہی کی خاطر نیک کاموں پر خرچ ہوتی ہے، لیکن ایک یہ بھی میدان خدا ہی کی خاطر خرچ کرنے کا میدان ہے۔ بس میں کوئی معین تحریک نہیں کرتا، مگر میں یہ تحریک کرتا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ خالصتاً
کہ ہمارے ان صدقوں کو اللہ تعالیٰ امن عالم کے لیے حق میں قبول فرمائے اور مسلمانوں کے مصائب دور کرنے کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری دعائیں بھی ان دو باتوں کے لیے وقف رہیں، اور ہمارے صدقے بھی جس حد تک ہمیں توفیق ہے ان نیک کاموں پر خرچ ہوں، اور یہ سارے جو صدقات ہوں گے یہ خالصتاً افریقہ کے فاقہ زدہ ممالک پر خرچ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی آنکھیں کھولے جن کو قرآن نے کھلی کھلی نیکی کی تعلیم دی تھی لیکن اس سے یہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ آج کا یہ جو خطبہ تھا کہ ہے ابھی جاری، یہ جاپان میں بھی سنا جا رہا ہے، مغربی جرمنی میں بھی سنا جا رہا ہے، موریشس میں بھی سنا جا رہا ہے، اور کون سے ان تین ممالک میں۔ تو یہ جو نئے ذرائع ہیں مواصلات کے حیرت انگیز ترقی کر چکے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو خطبے وہاں سنتے ہیں وہ اپنے جمعے کا اس کو حصہ نہ بنائیں۔ میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ خطبہ کہیں اور پڑھا جا رہا ہو اور باقی لوگ باقاعدہ اس کو جمعے کے حصے کے طور پر فریضے کی ادائیگی میں شامل کر لیں۔ اپنا جمعہ آپ کو الگ پڑھنا ہوگا، اور پھر جاپان میں تو وقت ہی اس وقت اور ہے، وہاں رات کو پتہ نہیں کیا وقت ہوگا اس وقت جاپان میں، رات کے 11:30 بج چکے ہیں وہاں، اس لیے وہاں تو خطبے کا جمعے کا ویسے ہی سوال نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ممالک میں بھی یہ سنا جا رہا ہے، یہ سارے بھی اس تحریک میں براہ راست شامل ہو سکیں گے، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ ان میں بہت نیکی کی طلب پائی جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہر نیکی کے مقام میں آگے قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر